पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटों बड़ों को भरपूर अस्सलाम वालेकुम। मैं जहां भी जाता हूं, लोग पूछते हैं आजकल सहाफत को क्या हो गया है। ये टीवी पे खास तौर पे जो लोग देखते हैं शोज, तो आसानी से उनको भी तज्जिया करने का मौका मिल जाता है। पूछते हैं कि ये लोग सहाफत कर रहे हैं या फिर मखसूस शख्सियात, पार्टियों, नज़रियात की तबलीग कर रहे हैं। ये जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं। अब आज मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान में सहाफत का 1977 के जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल से लेके 2023 तक, जो एक साल पहले रिजीम चेंज हुई, इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, तो ये 1977 से 2023 तक का सहाफत का क्या सफर कैसा रहा, इस दौरान क्या कुछ हुआ है। अब 1977 में अगर आप जनरल नज़र दौड़ा लें तो महज पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, रेडियो पाकिस्तान था, इसके अलावा चंद नुमाया अखबारात थे। उनमें डॉन, जंग, नवाए वक्त, मशरक, अमन, उम्मत, पाकिस्तान टाइम्स, ऐसे बड़े बड़े नाम थे। इन तमाम अखबारात, यही अखबारात हमारी मालूमात का जरिया थे। मगर आज मरकजी मकाम सहाफत में जो इंफॉर्मेशन का शोबा है, टीवी ने ले ली है। इसके साथ साथ यूट्यूब, सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल्स, ट्विटर और फेसबुक और टिकटॉक पैगाम रसानी का जरिया बन गए हैं, मालूमात की रसाई का। मगर सहाफत बतौर पेशा, उसके कुछ बुनियादी उसूल, कुछ बुनियादी तकाजे शायद उसका शिकार हो गए हैं, जिसको कहते हैं ना, दे हैव बिकम द विक्टिम ऑफ द न्यू एज ऑफ जर्नलिज्म। क्या सहाफ़ी, एंकर, कॉलम निगार उन बुनियादी अकदार पे, उसूलों पे कायम हैं, या फिर सहाफती अकदार और उसूल लॉबिंग, एक्टिविज्म, शख्सियात की प्रोजेक्शन, ज़ाती, माली, कारोबारी मुफादात की नज़र हो गए हैं। इसके साथ साथ गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान कुछ रियासती प्रेशर्स भी सामने आए हैं कवानीन की सूरत में। यानी आए रोज हम सुनते रहते हैं कि तौहीन अदालत, यानी तौहीन जो है, रियासती इदारों की तौहीन, सरकारी, बड़े सरकारी ओहदेदारों की तौहीन, जजों की, आला अदलिया के जजों की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए बाकायदा कवानीन भी मुतारिफ करवा दिए गए, और उन कवानीन ने एक डरावनी सूरत इख्तियार कर ली पीडीएम की हुकूमत में, जब अगस्त के पहले हफ्ते के दौरान चंद दिन के अंदर अंदर कुछ 53-54 तरामीम हुई, और उसमें ऐसी तरामीम भी शामिल थी जिनकी बराह रास्त जद पड़ रही थी इजहार राय से, मीडिया पे और सहाफ़ियों पे। और इसीलिए हमने सोचा कि आज आपकी मुलाकात हम करवाते हैं मज़हर अब्बास साहब से। मज़हर अब्बास और मैंने तकरीबन एक ही वक्त में हमने करियर शुरू किया। वो भी किसी गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के साथ थे, हम भी डॉयचे वेले, जर्मनी का जो बीबीसी के बराबर का इदारा है, और जर्मन प्रेस एजेंसी, उसके साथ मेरा करियर शुरू हुआ। और बड़े हम सख्त उसूलों के तहत, सख्त ज़ाब्तों के तहत काम किया करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर ज्वाइन करने का। आप ये बताइए कि आज के दौर में सहाफ़त पर बतौर पेशा ये बड़े बड़े सवालिया निशानात क्यों उठ खड़े हुए हैं? देखिए, उसकी मुझे तो इम्तियाज ये वजह आती है कि ज़ाहिर है, एक तो जब प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ हम गए थे, वो भी एक बहुत ही मुझे लगता है कि हम उसके लिए शायद ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है कि एकदम जहाँ सिर्फ प्रिंट का ज़माना हो या सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न रेडियो पाकिस्तान हो, और वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न रेडियो पाकिस्तान वो जैसे टेलीविज़न के कम 6 घंटे की ट्रांसमिशन हुआ करती थी, फिर थोड़ी सी बढ़ गई थी। उसके फ़ौरन बाद अखबारात से एकदम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब प्राइवेट टीवी चैनल्स के को लाइसेंस मिलने शुरू हुए,
تو شاید ہی کوئی ادارہ ہو جس کے پاس ٹرینڈ الیکٹرانک میڈیا کے جرنلسٹ موجود ہوں. اسی وجہ سے ایک دو چینلز نے تو ضرور یہ کیا کہ جو ابتدا میں ٹریننگ کا انتظام کیا آن ایئر ہونے سے پہلے، چاہے وہ ڈیسک پہ لوگ ہوں یا کیمرہ مینس ہوں یا ان کی ٹریننگز، مجھے یاد ہے کہ اس کا انتظام ہوا تھا. کہ وہ جو ابتدا تھی اس کے باوجود ہمیں لگا یہ کہ جیسے رپورٹرز کی ایک مشروم گروتھ آئی، اور ایک گروتھ ایسی آئی جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ کچھ تو یہ تھے جو پرنٹ سے الیکٹرانک میں گئے، ان کو بیسک جرنلزم کا بیسکلی پتہ تھا، چاہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین کا وہ نہ اندازہ ہو، لیکن جرنلزم کا اندازہ تھا. اور ایک وہ کریڈ آئی جو جنہیں بالکل بھی جرنلزم کا اندازہ نہیں تھا، صرف انہیں ایک اسکرین پہ لا کے بیٹھا دیا گیا اور انہوں نے کام شروع کر دیا، یا چاہے وہ ایز اے رپورٹر ہوں یا ایز این اینکر ہوں یا ایز اے نیوز اینکرز ہوں اس میں. اور اس کا جو ماڈل بنا وہ ایسا ماڈل بنا جو ہم نے آج تک اس کے بعد کے چند سالوں میں دیکھا کہ ہم ایک آلموسٹ وہی جرنلزم ہم نے اڈاپٹ کی جو پرنٹ میں تھی، یعنی ہی سیڈ اور شی سیڈ. نہیں یہ تو چلیں، یہ تو آپ ایک ٹیکنیکل وجہ بتا رہے ہیں نا کہ ہم چونکہ اس کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے، لیکن وہ کیا وجہ بنی کہ آج جرنلسٹ جس کو اینکر بھی کہتے ہیں وہ جرنلسٹ سے زیادہ ایکٹیوسٹ بن گیا ہے، لابیسٹ بن گیا ہے؟ یہ ایک نئی بیماری ہے آپ سمجھتے ہیں جو گزشتہ 10 15 20 برسوں میں آئی ہے؟ دیکھیے امجاد، اگر آپ 2002 سے 2005 کی ٹیلی ویژن جرنلزم دیکھیں تو اس وقت ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی تھی. ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا جو ارتھ کوئک تھا. تو ارتھ کوئک میں بہت پروفیشنلی سارے جو ٹی وی اینکرز وغیرہ تھے انہوں نے جا کے کام کیا اور اس کو اس طریقے سے اجاگر کیا کہ پورا پاکستان اس کے. یہ جو چینج مجھے نظر آئی، یہ نظر آئی 2007 میں لائرز موومنٹ کے بعد. 2007 میں لائرز موومنٹ اور ججز کی تحریک میں کو بہت زیادہ پرومیننس ملی. 24 گھنٹے ٹرانسمیشنز چلنی شروع ہو گئیں. اب وہ جو 24 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز ہیں اس میں بعض لوگوں کو اگر اس وقت کے آپ کلپس اور وہ دیکھیں تو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کیسے 24 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کریں گے. اور اس طرح کی جو گفتگو ہوتی تھی، یعنی ایسا بھی ہوا کہ وہ نعرے بازیاں، ہر طرح کی نعرے بازی آن ایئر چلی گئی، لائیو چلی گئی. اور اس کے بعد ایسا نظر آیا کہ جیسے چینلز کے نے اپنے ایجنڈے کو سیٹ کر لیا ہو کہ کس نے کس کے ساتھ جو ہے وہ جانا ہے. اور یہی میرا خیال ہے ٹرننگ پوائنٹ مجھے نظر آیا ٹیلی ویژن کی جرنلزم میں. ایک طرف ہمیں جوڈیشل ایکٹیویزم نظر آیا تو دوسری طرف ہمیں میڈیا ایکٹیویزم نظر آیا. اب جوڈیشل ایکٹیویزم کے بھی نقصانات ہمیں آگے چل کے نظر آئے اور میڈیا ایکٹیویزم کے بھی نقصانات آگے چل کے نظر آئے. پھر یہ کہ ایک ریس تو اچھی چیز ہوتی ہے، اگر ایک کمپٹیشن ہو تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اس کمپٹیشن میں ایسا لگا جیسے ہم ایجنڈا ڈریون جرنلزم کی طرف چلے گئے. یعنی اور آپ کسی چینل میں ہوں، میں کسی چینل میں ہوں، میری جرنلزم کو آئیڈینٹیفائی کیا جانے لگا میرے چینل کی وابستگی سے. یعنی چینل کی یہ پالیسی ہے تو یہ بھی وہی ہوگا اس طریقے سے. اور اس کے نتائج ہم نے دیکھے کہ بعد میں ایون جرنلسٹ اور رپورٹرز اور ایون ڈی ایس این جی اسٹافرز، کیمرہ مین نشانہ بنے اس چیز کا، کیونکہ وہ بیسکلی چینل کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے تھے، چاہے سامنے اس چینل کا کوئی بھی فیس آ جائے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے اندر کی جرنلزم جو ہے وہ پولیٹیکل اورینٹڈ ہونے لگی. اور پولیٹیکل اورینٹڈ اس طریقے سے ہونے لگی کہ میں ایک کسی بھی پارٹی کا ترجمان نظر آنے لگا، جس طرح میں گفتگو کرنا شروع کر دی میں نے. تو وہ جو چیز تھی وہ ایک میرا خیال ہے وہ ایک ایسی خطرناک لائن تھی کہ جس کی وجہ سے جرنلزم جو ہے نا وہ کمپرومائز ہونی شروع ہو گئی. اچھا، اس کے ساتھ ہی نا اسی بات سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک آبزرویشن ہے کہ یہ جو نئی پود آئی ہے ٹی وی رپورٹرز، اینکرز، تو اس کی صورت میں حکومت کو، سرکاری اداروں کو اپنی تشہیر اور اپنے بیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے نئے ٹول مل گئے. ان کو نئے ٹول بھی مل گئے، ان کو ایک مارکیٹ بھی مل گئی. اور پھر جو آپ دیکھیں کہ
آپ نے اپنی اپنی پارٹیاں ڈیفائن کر لیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دوسری پارٹی میں آپ کو ویلکم نہیں کیا جانے لگا، کیونکہ آپ ڈیفائن ہو گئے. آپ نے ایک ایسی لائن ڈرا کر لی کہ جس کی بنا پہ جو کہ جرنلسٹوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. رائٹ اور رانگ جرنلزم تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے رائٹ اور رانگ پالیسی کو آپ نے رائٹ پالیسی اپنی، لیکن یہاں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں اور ادروائز بھی سب کا اپنا اپنا سچ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں میں سچ بول رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے آبجیکٹیوٹی کو کمپرومائز ہوتے دیکھا کہ اس کے اندر ہمارے یہاں جو ہے وہ جس طریقے سے ہمارے یہاں بعض اوقات، کیونکہ ایک تو جو ہمارے ٹی وی ٹاک شوز تھے اس میں لاؤڈنس بہت آ گئی. اس میں پھر ہمیں، حالانکہ ہم 2 3 یا 4 گیسٹ بلاتے تھے، تو اس کے نتیجے میں لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم سے کم جو اینکر ہو اس کے اندر وہ آبجیکٹیوٹی ضرور نظر آنی چاہیے، کیونکہ آلریڈی اس نے 2 مختلف خیالوں کے لوگ بلائے ہوئے ہیں، مختلف خیالوں کے لوگ بلائے ہوئے ہیں، تو کم سے کم اس کو کسی ایک کے ساتھ جڑا نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن پھر اتنا زیادہ دباؤ بڑھا، اور وہ مجھے لگا کہ ہم نے 2008 کے الیکشنز کے بعد، پھر 2013 کے الیکشنز کے بعد ایسا لگا کہ ہاں اب ایک ایسی پولرائزیشن جو ہے، جو پالیٹکس میں پولرائزیشن ہمیں نظر آئی، وہی ہمیں میڈیا میں پولرائزیشن نظر آئی. اور پھر ہم برانڈ کیے جانے لگے، یہ یوتیا ہے، یہ مسلم لیگر ہے، یہ پیپلا جیالہ ہے، یہ ایم کیو ایم کا ہے. تو آپ کو لوگوں نے بریکٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم نے وہ ہائی اسٹینڈرڈ اور پروفیشنلزم کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا، تو لوگوں نے بھی پھر اس طریقے سے اپنا رد عمل دینا شروع کر دیا. اسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران ریاض، ارشد شریف، خالد جمیل جو تازہ ترین مثال ہے، وہ بھی کچھ اسی ماحول کا، اسی رویے کا نشانہ بن گئے کہ لوگوں نے لائنز کھینچی ہوئی ہیں کہ یہ اس پارٹی کا ہم نوا ہے، یہ اس پارٹی کا ہم نوا ہے، اور اس میں پھر جو کیجویلٹی ہے، جو وکٹم ہے، وہ پھر صحافی بن جاتا ہے. اور لوگ، ہم نے دیکھا بول ٹی وی کے معاملے میں بھی کہ ان کے خلاف کچھ ہوا یا ان کے ساتھ کچھ ہوا تو کم لوگوں نے بات کی، سولیڈیرٹی کا مظاہرہ نہیں کیا ان کے ساتھ. دیکھیے امتیاز، اس میں تو ایک چیز تو یہ آئی کہ جو ٹیلی ویژن میں، جس طرح میں نے کہا کہ ٹیلی ویژن میں جو فائنینشیل ماڈل بنا، اس فائنینشیل ماڈل میں کے نتیجے میں اینکرز پر بہت دباؤ آیا. یعنی اگر آپ کوئی ٹی وی ٹاک شو کر رہے ہیں، آپ کو سنجیدہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ ہیں، تو آپ پہ پریشر آتا ہے کہ جی اس پروگرام کی ریٹنگ نہیں آتی، ذرا اس پروگرام میں تھوڑا سا جوسی سٹف ڈالیں، اس پروگرام میں تھوڑا سا تڑکا لگائیں، اس پروگرام میں تھوڑا سا، اور جہاں کسی شو میں کسی اینکر کی کسی شو میں لڑائی ہو جاتی تھی تو اس کے پرومو بنا کے چلائے جاتے تھے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے، ہم اس کے پرومو بناتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ گلاس اٹھا کے مار رہا ہے، یہ مار رہا ہے. کیونکہ وہ چیز آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں ویور کو، چاہے وہ اسے پسند کرے نہ کرے، لیکن وہ ایک مرتبہ اس کا ریموٹ ضرور رک جاتا ہے ادھر آ کے. یہ جو چیز تھی اس نے بہت زیادہ متاثر کیا، اینکرز پہ دباؤ بھی آیا، پھر اینکر نے مجبوراً اس پارٹی کی سائڈ لینی شروع کی، چاہے وہ کسی وقت میں کوئی پارٹی کی لے رہا ہو، اسے یہ نظر آیا کہ یار میں اس پارٹی کی سائڈ لیتا ہوں تو اس کی ریٹنگ بہت آتی ہے، اس پارٹی کو میں ہیوملیٹ کرتا ہوں تو میری ریٹنگ بہت آتی ہے. تو پھر ہم وہ ریٹنگ کا جو دباؤ تھا، جو اوپر سے آیا، اس کا مینجمنٹ سے دباؤ آیا، ادھر سے دباؤ آیا، جی آپ کی ریٹنگ نہیں آ رہی، تو اس نے ریٹنگ بڑھانے کے لیے جو کرنا تھا. لیکن اس سب کے باوجود بہت سے ایسے اینکرز بھی ہیں جنہوں نے بہت پروفیشنلی شوز کیے اور اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. ان کو وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم ان کو نام لے سکتے ہیں ان کے، انہوں نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا کہ بھلے ریٹنگ شوز کی ڈراپ ہو رہی ہو لیکن کہیں پروفیشنلزم پہ کمپرومائز نہ ہو. لیکن پھر ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کا دور جب نظر آیا تو جس طرح ٹی وی ٹاک شوز کے لیے آپ کو ریٹنگز ریکوائرڈ ہوتی تھی، اسی طرح آپ کو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے آپ کو سبسکرائبرز ریکوائرڈ ہیں. اب سبسکرائبرز جو ہیں وہ بھی ایک طرح کا ویور ہے اب، لیکن اس میں پھر ساری ذمہ داری انڈیویجول کی ہے کہ وہ ایسا ویلاگ پیش کرے ان کے سامنے، ایسا سٹف پیش کرے کہ جس کی وجہ سے آپ کے سبسکرائبرز کی تعداد بڑھے. سبسکرائبرز کی تعداد بڑھے گی
تو آپ کو ڈالرز بھی ملیں گے, آپ کو پیسہ بھی ملے گا لیگلی, انلیگل بھی نہیں, لیگلی پیسہ آپ کو ملے گا. لیکن اس میں ہم اتنے آگے چلے گئے کہ ہم یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے الٹیمیٹلی. اور جو ہمیں نظر آیا بیچ میں, اور کچھ ایسے بھی ہمارے جرنلسٹ رہے اس میں کہ جن کو غیر ضروری, اور کیونکہ اس میں ریاستی پالیسیز کا عمل دخل بہت ہمیں نظر آتا ہے کہ ریاست نے اپنے لائکس اور ڈس لائکس طے کیے کہ جی ورنہ تو آپ پیکا آرڈیننس لگا لیں. پیکا آرڈیننس کا مطلب یہ تھا کہ آپ سائبر کرائمز کو, پریونشن آف سائبر کرائمز کے لیے لائے ہیں. لیکن ہم اگر پیکا 2016 کے بعد سے پیکا کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے ٹارگٹ کن کو کیا؟ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے, جو رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, جو جرنلسٹ تھے, جو کرٹیکل تھے, آئدر اسٹیٹ کے حوالے سے کرٹیکل تھے یا گورنمنٹس کے حوالے سے کرٹیکل تھے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا, انہیں اٹھایا گیا. آپ ایون 2016 کے بعد کی آپ دیکھ لیں, فگرز اٹھا لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنے واقعی سائبر کرائم کے کیسز ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو کرٹیکل ویوز کی وجہ سے. اچھا, میں اسی ایشو پہ میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ریاستی رد عمل پھر سامنے آیا, جتنے بھی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا, چاہے وہ مین سٹریم ٹیلی ویژن تھا یا پھر سوشل میڈیا, خاص طور پہ فیس بک اور ٹویٹر, یہ یوٹیوب پہ جتنے شو چل رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک اور قسم کی قانون سازی دیکھی کہ جی آپ عہدیدار ہیں, اعلیٰ ترین عہدیداروں کی توہین نہیں کر سکتے, چیف جسٹس کی آپ توہین نہیں کر سکتے, قومی مفاد کے خلاف بات نہیں کر سکتے, مفاد عامہ سے متصادم آپ کوئی بیانیہ نہیں دے سکتے. اس کی وجہ سے جو خاص طور پہ پھر ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت میں کچھ قوانین دیکھے, کچھ ترامیم دیکھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل زبان بندی کی, سینسر کی ایک نئی شکل ہے؟ دیکھیے امتیاز, ہمیشہ سے جو جیسے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے یا اس طرح کے جو قوانین ہیں جو کہ حقیقتاً ڈریکونینز ہیں, ڈریکونینز اس لیے ہیں کہ یہ ان قوانین کو 100 سال ہو چکے ہیں اور وہ قوانین آج بھی اسی طرح لاگو ہیں. 1861 کا قانون آج ہمارے یہاں لاگو ہے, 1923 کا قانون ہمارے یہاں لاگو ہے. اور یہ جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ہر اس چیز کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ریگولیٹ کر رہے ہیں, دراصل ہم ریسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں, دراصل ہم پابندی لگا رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو ریگولیٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور جو ٹرمنالوجیز ہم یوز کرتے ہیں یہ وہی ٹرمنالوجیز ہیں جو انگریز یوز کیا کرتے تھے, چاہے وہ بغاوت کا مقدمہ ہو, چاہے وہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف بات کرنے والی باتیں ہوں, چاہے وہ قومی مفاد یا نیشنل سیکورٹی جو ایشوز ہوں. اب ان ایشوز کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا کہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ جو ریاست جس کو قومی مفاد کہہ رہی ہو وہ قومی مفاد نہ ہو, جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ قومی مفاد ہو, یا ویزا وی وائسی ورسا. تو آپ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا. آپ ڈیفائن کریں نا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے, آپ ڈیفائن کریں کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, آپ ڈیفائن کریں کہ نیشنل سیکورٹی کس کو کہتے ہیں, اور پھر آپ کیسز کی کیٹیگرائز کرتے چلے جائیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون. آرٹیکل 19 اٹھا لیں, آرٹیکل 19 میں ریزنیبل ریسٹرکشنز اٹھا لیں. اب وہاں لکھا ہے کہ عدلیہ پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے, لیکن جب گورنمنٹ کو کسی چیف جسٹس پر تنقید کرنی ہوتی ہے تو پیمرا چپ رہتا ہے. لیکن جب میں تنقید کرتا ہوں تو پیمرا ایکٹیو ہو جاتا ہے, میرا چینل بھی آف ہو جاتا ہے, مجھے میوٹ کر دیا جاتا ہے. تو جوڈیشری اور ایون آپ کی سیکورٹی اداروں کے ان رول کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے جو پولیٹیکل رول, اور وہ پھر آرٹیکل 19 میں کور نہیں ہوتے, اس لیے کہ آرٹیکل 19 جس رول کی بات کر رہا ہے, جس پہ ریزنیبل ریسٹرکشن لگا رہا ہے, یہ وہ رول ہے جو ان کا پروفیشنل رول ہے. یہ وہ رول ہے کہ جہاں میٹر سب جوڈس ہے, تو میں نہیں بول سکتا سب جوڈس ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر مجھے یہ اطلاع ہو کہ کوئی چیف جسٹس یا کوئی جج جو ہے جس کی آڈیو میرے ہاتھ لگ گئی ہے یا ویڈیو میرے ہاتھ لگ گئی ہے, اس کی تحقیق کریں نا آپ. میں غلط ہوں تو آپ مجھے سزا دیں, لیکن آپ تحقیق نہیں کرتے اور سزا دے دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, پولیٹیکل مینجمنٹ کی جا رہی ہے, ریاستی ادارے یا کوئی ایجنسی انوالوڈ ہے,
پولیٹیکل لیڈرز پہ دباؤ ڈال رہا ہے اور اس پہلو کو میں تنقید کا نشانہ بناتا ہوں، تو میں نیشنل سیکیورٹی کے کام کے خلاف نہیں کر رہا، میں نیشنل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. مطلب ہم تو قومی مفاد میں بات کر رہے ہیں، عوام یہ قومی کے مفاد لیے. کا تقاضا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں، میرے نزدیک یہ قومی، اور یہی آپ کا اپنا کوڈ بھی کہتا ہے اور یہی آرٹیکل 19 ہی ڈیفائن کرتا ہے اسی طریقے سے. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو ڈیفائن، جیسے ابھی بھی جو پیمرا کے قوانین میں ترمیم ہوئی ہے، تو اس میں میرا ذاتی طور پہ بھی اور بھی کچھ دوستوں کا موقف یہ تھا کہ بھائی پیمرا کو ایک آٹونومس باڈی بنائیں، ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنائیں، جس کا سلیکشن جو ہو اس کے چیئرمین کا سلیکشن بھی، اس کے ممبرز کا بھی سلیکشن، اور کاؤنسل آف کمپلینٹ کا بھی سلیکشن پارلیمنٹری کمیٹی کرے، اور وہ کیبنٹ ڈویژن یا منسٹری آف انفارمیشن کو جواب دے نہیں ہو، پارلیمنٹ کو جواب دے ہو. اب انہوں نے ماضی میں تو یہ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انہوں نے چیئرمین کے سلیکشن تک تو بات مان لی، لیکن ممبرز کے سلیکشن کا اور کاؤنسل آف کمپلینٹ کے سلیکشن کا وہ اختیار انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ پیمرا کو اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس باڈی بنائیں گے تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے. ہاں، تو لیکن میرا خیال ہے مگر اس میں سیاست ہمارے جیسے ملک میں کون سا اس قسم کا سرکاری ادارہ آزاد ہو سکتا ہے جس کی تمام در فنڈنگ جو ہے وہ سرکار سے آتی ہو. یہاں تو وہ روایات نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی ادارے کو آزاد قرار دے دیا تو واقعی وہ آزاد رہے گا. یہاں تو ایک سیکرٹری ہوتا ہے جو کسی بھی وزارت کا وہ کرتا دھرتا بن جاتا ہے، ان کراؤنڈ کنگ ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ ورلڈ بینک کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، تو اس میں بھی بڑی دلچسپ ایک بات کہی کہ پاکستان کا میڈیا، انہوں نے 5-6 گروپوں کی بات کی، اس میں فوج بھی ہے، سول بیوروکریسی بھی ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہے، کہ ان لوگوں نے پاکستان کی، اور سیاستدان آف کورس، کہ انہوں نے پاکستان کی معاشی حالات بگاڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان کی اشرافیہ کا ایک ماؤتھ پیس بن کے انہی پالیسیوں کو، انہی شخصیات کو پروپیگیٹ کرتا ہے براہ راست بالواسطہ، جو کہ پاکستان میں اقتصادی تنزل کا، اقتصادی انحطاط کا سبب بنے ہیں. دیکھیے کافی حد تک تو بات درست ہے، کافی حد تک تو یہ بات ان کی جو کنسرن ہے وہ درست ہے. حالانکہ ہم اگر گلوبلی بھی دیکھیں تو میڈیا گلوبلی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اشرافیہ کا حصہ بنتا جا رہا ہے، اور ایون امریکن میڈیا کے پر بھی یہ بات آ رہی ہے، اور جگہ بھی بات آ رہی ہے. میرے نزدیک کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ جو ہماری پولیٹکس ہے، جو ہمارا میڈیا ہے، اور جو ہماری اوور آل سوسائٹی ہے، وہ کارپوریٹ کلچر کا شکار ہو گئی ہے. اور کارپوریٹ کلچر کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ ایکٹ کرتے ہیں. آپ کی پولیٹکس بالکل کارپوریٹ ہو کے رہ گئی ہے. آپ کے جو ہمارے جو اداروں کی کمرشلائزیشن ہوئی ہے اور ان کے کمرشل انٹرسٹ بڑھے ہیں. جب آپ کے کمرشل انٹرسٹ بڑھتے ہیں تو پھر آپ کے پولیٹیکل اسٹیکس بھی بڑھتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں نظر آیا. اب میڈیا، میں نے شروع میں ہی کہا کہ میڈیا اوور دا ایئرز ہمارا جو ماڈل بنا وہ کارپوریٹ ماڈل بنا، اور کارپوریٹ ماڈل بھی اس طریقے کے بنا کہ ہم حصے دار ہو گئے. اب جس طرح ہمیں بیوروکریٹس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ آئی تو یہ بیوروکریٹس ہوں گے، یہ پارٹی آئی تو یہ بیوروکریٹس ہوں گے. اب بالکل اسی طریقے سے یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ جی یہ پارٹی اگر گورنمنٹ میں آئی تو اس میڈیا کو کمرشل زیادہ ملیں گے، یہ پارٹی وہ جو آئی لائنیں جو ہیں بڑی واضح ہو چکی ہیں کہ کون بہت کس واضح ہو گئی ہیں، اور اس میں جرنلزم کہیں کھو گئی ہے. جی، اس میں جو پروفیشنلزم کہیں کھو گیا ہے، اور جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے کہ وہ یا تو بہت سے لوگ، میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ حصے دار بن گئے ہیں اس پورے سسٹم کے، اور اپنا اپنا حصہ بٹور رہے ہیں. کچھ حکومتوں کا جو ہے ظاہری حصہ بن چکے ہیں، کچھ باطنی حصہ ہیں. کچھ انڈیویجلی جا کے جو ہے اپنے مانیٹری گینز حاصل کرتے ہیں، اور کچھ پبلکلی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے. اب ہمارے بہت سے کولیگز ہیں جو حکومتوں کا حصہ بن چکے ہیں. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ اگر آج پنجاب کے گورنر آپ اٹھا لیں
سوری پنجاب کے وزیر اعلیٰ اٹھا لیں آپ، پنجاب کے وزیر اطلاعات اٹھا لیں، مرکزی وزیر اطلاعات اٹھا لیں آپ، ہمارے ریلیجیس کے جو منسٹر ہیں وہ ان کو اٹھا لیں، تو 5-6 نام آپ کو واضح طور پہ مل جائیں گے. اسی طرح آپ پیچھے ماضی میں بھی اگر چلے جائیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے بدقسمتی سے ڈان کے جو ایڈیٹر الطاف حسین صاحب سے لے کے ہم آ جائیں مختلف لوگوں کے. سیاست میں کسی کا آنے میں مجھے کبھی بھی میرا خیال ہے وہ اس کا رائٹ ہے کہ اگر وہ پولیٹکس میں آنا چاہے. آپ جرنلزم کو خیر بات کہیں، آپ کہیں کہ میں نے جرنلزم کی اتنے سال کہ یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں پولیٹکس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہوں. ویل اینڈ گڈ. پھر جب آپ اس سیاست کا حصہ ہوتے ہیں، اس حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، تو پھر جب آپ واپس آنے چاہیں تو پھر آپ یہ لکھیں اپنے کسی کالم میں جب بھی آپ آئیں تو آپ کے نیچے ٹائٹل یہ لکھا ہونا چاہیے، یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے کہ تجزیہ کار. آپ کا ٹائٹل یہ ہونا چاہیے کہ سابق مشیر یا سابق وزیر یا سابق ترجمان حکومت کے. یہ بالکل آپ یہ صحیح نہیں ہو کہا. سکتا کہ آپ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ تقسیم انہوں نے ختم کر دی ہے کہ جب آپ کی مرضی ہوئی آپ نے حکومت میں شمولیت اختیار کر لی، جب آپ کی مرضی ہوئی آپ وہاں سے باہر آئے، پھر آپ نے صحافی کا لبادہ اوڑھ لیا. اور شاید سب سے بڑی خرابی بھی یہی ہوئی ہے کہ لوگوں نے یہ لائنز مٹا دی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مرضی سے وہ صحافی اور مرضی سے وہ سیاسی اہلکار، سیاسی ایڈوائزر اور مشاورت کا کام. کیونکہ یہ عجیب سی بات ہے نا امتیاز کہ میرے ساتھ بھی تجزیہ کار لکھا ہوا ہو اور ایک سابق وزیر کے ساتھ اور سابق مشیر کے ساتھ بھی تجزیہ کار لکھا ہو. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اسی پہ لیٹس کنکلوڈ دس ایئر کہ بیسیکلی جو ہماری صحافتی اقدار ہیں، صحافتی جو اصول ہیں، بنیادی ضابطے جو ہیں، وہ شکار ہو گئے ہیں موقع پرستی کا، وہ شکار ہو گئے ہیں کاروباری مفادات کا، اور وہ شکار ہو گئے ہیں نظریاتی، آپ سمجھ لیں جو ہمدردیاں ہوتی ہیں لوگوں کی کسی ایک جماعت کے ساتھ، اور اس کا براہ راست اظہار ہمارے اپنے کام میں بھی ہوتا ہے. اور پھر لوگوں نے وہ تقسیم بالکل ختم کر دیا. باہر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے اب جب آپ نے ایک دفعہ سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی، سیاسی عہدہ قبول کر لیا، پھر آپ دوبارہ خود کو صحافی نہیں کہتے ہیں. تو یہ ہماری آج کی گفتگو کا نچوڑ تھا. تو میرا خیال ہے اگر یہاں پہ ختم کر لیں. بڑی زبردست گفتگو ہمیشہ آپ کے ساتھ. ایک صرف آخری بات امتیاز جو میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. یعنی اس سے زیادہ مذاق خیز بات، اس سے زیادہ خوفناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے قتل پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنائی گئی. وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اچھی خاصی مدلل رپورٹ ہے، اس کے اوپر ایک جے آئی ٹی بٹھا دی گئی. اب جے آئی ٹی بھی غائب ہو گئی ہے اور کیس فائل کر دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا صحافیوں کے لیے باعث شرمندگی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے کولیگز کے لیے وہ نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہی بہت ایک افسوسناک پہلو ہے. اور ہمیں وہی ہمارے پہلے نقطے کی طرف آتا ہے کہ سیاسی ترجیحات کی وجہ سے، کاروباری مفادات کی وجہ سے لوگوں نے اپنا اپنا قبلہ جو ہے وہ چن لیا ہوا ہے. اور پھر جب اسی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں پہ کوئی افتاد آتی ہے، عمران ریاض، خالد جمیل، بہت سارے اور نام ہیں ان کے ساتھ جی ہاں بہت سے ہیں یہاں جتنے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے قاتل نہیں پکڑے جاتے. جی تو اس میں اور صرف یہی ارشد شریف کا تو ایک ہائی پروفائل، لیکن ابھی جیسے سندھ کے اندر جان محمد کے ٹی این کا جو بیورو چیف تھا اس کا قتل ہوا. کہا گیا ہوم منسٹر نے آ کے کہا کہ 15 دن میں پتہ چل جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہے. اس سے پہلے عزیز میمن کا جو قتل ہوا اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. جو لوگوں کے لوگ پکڑے بھی گئے ان کو چند ایک لوگ پکڑے بھی گئے دوسرے کیسز میں ان کو بھی کوئی سزا نہیں ہوئی. تو اوور آل جو امپیونٹی اگینسٹ جرنلسٹ ہے وہ بہت زیادہ خوفناک صورتحال اختیار کر گئی ہے. کچھ چیزیں جرنلسٹ سیفٹی کمیشن وغیرہ بنا ہے سندھ میں، اس نے کام شروع بھی کیا ہے اور کر بھی رہا ہے، لیکن اوور آل پکچر جو ہے وہ بہت ہی ایک طرف پولرائزیشن نظر آتی ہے، ایک طرف ہمیں صحافتی تنظیموں کی تقسیم نظر آتی ہے، اور دوسری طرف ریاستی جبر نظر آتا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ایسے میں جو جرنلزم ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ہم بس اسی پہ اپنا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی ریاستی جبر جو ہے وہ اس میں اضافہ اس وجہ سے ہوا کہ
ریاستی جو میڈیا کے ادارے ہیں، اینکرز ہیں، صحافی ہیں، ان کے آپس میں تقسیم بہت زیادہ ہے، اور پھر بنیادی صحافتی اقدار جو ہیں ان کا پاس نہیں کیا جا رہا، ان کی لاج نہیں رکھی جا رہی ہے، لوگ مختلف نظریاتی کیمپوں میں تقسیم ہو گئے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب کا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ایک اور نشست کا بھی بندوبست کریں گے. تھینک یو ویری مچ.